औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अहरुफुल मुशब्बहतु बिलैसा अल अहरुफुल मुशब्बहा बिलैसा अर्बअतुन वहिया इन मा ला वलाता। गुज़िश्ता टर्म में जो दर्स चल रहा था उसमें मैंने अफ़ाल मुक़ारबा आपकी खिदमत में बयान किया और उसके बाद फिर आपके उस्ताद ने आपको हुरूफ मुशब्बहा की तदरीस की और फिर इम्तिहान का वक्त आ गया। और अब इम्तिहान के बाद आपका जो दर्स होना है वो हेडिंग नंबर 13, दर्स नंबर 13, उन्वान नंबर 13 से, यानी ख़बर इन्ना से होना है। सही मैं कह रहा हूँ? मदरसे की तरफ से मुझे यही बताया गया है। अच्छा ठीक है, अगर मवादी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो बाकी दो दुरूस जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसका एग्ज़ाम हो चुका है। मदरसे की तरफ से जब एग्ज़ाम रखा जाएगा तो आप एग्ज़ाम दीजिएगा। फ़िलहाल मैं कहना ये चाह रहा था कि मैंने चूँकि आपको दो दर्स यानी अफ़ाल मुक़ारबा तक पढ़ाया था, लिहाजा बीच में एक दर्स आपने दूसरे उस्ताद से पढ़ा। मैं चाहता हूँ अगर रिकॉर्डिंग हमारी पहुँचे लोगों तक तो बहस मुर्तबित रहे, बीच में एक दर्स गैप न होने पाए। लिहाजा ये हुरूफ मुशब्बा बिलैसा वाला दर्स मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह ख़बर इन्ना तक जाऊँगा। ठीक है? अहसन, खूब। चलिए, तो आज का दर्स अल अहरुफुल मुशब्बह बिलैसा, हुरूफ मुशब्बह बिलैसा के बारे में है। मैं सिर्फ 10-15 मिनट कोशिश करूँगा आपको पढ़ाऊँ। आज का दर्स एक वरूद हो जाए बहस में, इंशाअल्लाह फिर कल से अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह बाकायदा दर्स का आगाज़ होगा। नहीं, मेरे पास जो आई है वो वहाँ से ख़बर मदरसे की तरफ से वो ये बताया गया है कि ख़बर इन्ना से पढ़ाना है। ख़बर इन्ना व अख़वातिहा, हेडिंग नंबर 13। हो सकता है वो पढ़ाते पढ़ाते उस्ताद ने मुकम्मल ना किया हो, इसलिए मुझे ये कहा गया हो। खूब, यही से होगा। चलिए, तो मैं तमीदन ख़बर इन्ना से पहले हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपकी खिदमत में, ताकि हमारी रविश तदरीस से भी आशना हो जाइए आप, और अगर हम यानी इस दर्स में भी, और अगर हम इम्तिहान लेते हैं तो आपको पता चल जाए कि इस दर्स से अगर सवाल आता है तो क्या आता है। तो हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल के बारे में, वो हुरूफ के जो बिलफ़ेल कह रहा हूँ बिलैसा, वो हुरूफ जो लैसा से मुशाबे होते हैं। किस चीज़ में मुशाबे होते हैं? नफ़ी में। जैसे लैसा में नहीं का नफ़ी का माना पाया जाता है, वैसे इसमें भी नफ़ी का माना पाया जाता है, इसलिए इनको हुरूफ मुशब्बह बिलैसा कहते हैं। फरमाते हैं अल अहरुफुल मुशब्बहतु बिलैसा अर्बअतुन, हुरूफ मुशब्बह बिलैसा 4 हैं। वहिया इन मा ला व लाता। ये क्या क्या है? इन मा ला और लाता, ये 4 हैं खूब, जिन्हें हुरूफ मुशब्बह बिलैसा कहते हैं। फ़ायदतुन, फ़ायदे बता रहे हैं कि इन्हें हुरूफ मुशब्बह बिलैसा क्यों कहा जाता है। वक़द उल्हिक़त बिलैसा लिमुशाबिहतिहा लहा फिन नफ़ी। मुशाबिहतिहा की ज़मीर पलटेगी हुरूफ मुशब्बह की तरफ, अल अहरुफुल मुशब्बहा, और फिन लहा की ज़मीर पलटेगी लैसा की तरफ। इन सब को मुल्हक़ किया गया है लैसा से उस मुशाबहत की वजह से जो इन हुरूफ में पाई जाती है लैसा से नफ़ी में। यानी जैसे लैसा में नफ़ी का माना पाया जाता है, वैसे इन हुरूफ में नफ़ी का माना पाया जाता है। इस वजह से इनको हुरूफ मुशब्बह बिलैसा कहते हैं। वाज़ हो गया? खूब। उसके बाद आइए मसला नंबर 76 के बाद मसला नंबर 77 पढ़िएगा। मसला नंबर 77 में है युश्तरतो फ़ी अमल मा सलासतो शुरूतिन। ये माँ जो है ना, इस बाब में उम्मुल बाब माँ है। माँ 3 शर्तों पे अमल करता है। पहली शर्त क्या है कि अन ला यतक़द्दमा ख़बरुहा वला मअमूलुहु अला इस्मिहा। इस्म अपनी जगह पे रहे, ख़बर अपनी जगह पर। जब लैसा से मुशाबे है तो जैसे लैसा इसम खबर चाहते हैं ना, मुब्तदा खबर दाखिल होते हैं,
مبتدا کو اپنا اسم بنا کے مرفوع اور خبر کو اپنی خبر بنا کے منصوب کرتا ہے لیسا، ویسے ہی یہ بھی ہے۔ تو یہ عمل اس وقت کرے گا کہ جب مبتدا اپنی جگہ پہ یعنی اسم اپنی جگہ پہ رہے اور خبر اپنی جگہ پہ رہے۔ ان لا تقدما خبرها، نہ خبر مقدم ہو اور نہ خبر کا معمول مقدم ہو ماں کے اوپر۔ معمول خبر کیا ہے وہ ابھی آگے مثال آئے گی تو واضح ہو جائے گا کہ نہ خود خبر مقدم ہو ماں کے اوپر، نہ اور ایسی چیز مقدم ہو کہ جس چیز کے اوپر ماں عمل کر رہا ہے، خبر ماں کی عمل کر رہی ہے۔ نہ خبر مقدم ہو نہ معمول خبر مقدم ہو ماں کے اس کے اسم کے اوپر، تب یہ ماں عمل کرے گا۔ یشترط فی عمل ما ثلاثۃ شروط، عمل ما میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ان لا يتقدم خبرها ولا معمولہ علی اسمها، کہ نہ خبر مقدم ہو نہ خبر کا معمول مقدم ہو اس کے اسم پر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری شرط ان لا تزاد بعدها ان، ماں کے بعد انہیں زائدہ نہ آئے۔ مثال سے سب واضح ہوگا، گھبرائیے نہیں آپ۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ان لا ينتقض خبرها بإلا، اس کی خبر اللہ کے ذریعے سے ٹوٹنے نہ پائے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ماں کے بعد جب اللہ آ جاتا ہے تو نفی کو اس بات میں بدل دیتا ہے، نفی کو اس بات بدل دیتا ہے، نفی کو اس بات بدل دیتا ہے، معنی اپوزٹ کر دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ٹوٹ جانا خبر کا، خبر اس کی منتقض نہ ہونے پائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ خوب، جیسے مل کسلان محمودن، ماں حرف مشبہ بلیسا، الکسلان اس کا اسم، محمودن اس کی خبر۔ کسلان محمود نہیں ہے، آسکتی جو ہے کسل محمود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ بات کہی گئی کہ محمود کسل نہیں ہے، البتہ کسلان کو پہلے لایا گیا، کسلان اس کا اسم ہے۔ مل کسلان محمودن، کسلان محمود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کوئی اور ہوگا کسلان، مگر کسلان یعنی کسل اور آسکتی محمود، آلسی محمود نہیں ہے۔ خوب، ہاں ایسی آپ لوگ جی بلے یس لکھا کریں تو ہم کو آسانی رہے گی، ہمیں لگے بات پہنچ رہی ہے۔ فوائد، اب فوائد پڑھ لیجئے۔ یہ 3 شرطیں آپ نے مثال دیکھ لی، ماں جو مشبہ بلیسا ہے، ٹھیک ہے، کئی بار کہتے ہیں ما و لا مشبہتان بلیسا، انہوں نے یہاں 4 کا ذکر کیا ہے، لہٰذا الحروف المشبہہ کہا ہے، جو وہ حروف جو لیسا سے مشابہ ہیں۔ اب اس میں جو ماں کی بات ہے اس کے لیے انہوں نے 3 شرطیں رکھی تھیں، تو 3 شرطیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی خبر یا خبر کا کوئی معمول اسم پر مقدم نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ان زائد نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ خبر اس کی اللہ کے ذریعے ٹوٹے نہیں۔ مثال آپ نے پڑھ لیا، مل کسلان و محمودن، ماں حرف مشبہ بلیسا، کسلان اس کا اسم، محمود خبر۔ فوائد فرماتے ہیں یجوز و اقتران و یجوز اقتران و خبر ماں بالباء الزائدہ۔ فائدہ نمبر 1 میں کہتے ہیں کہ جائز ہے ماں کی خبر سے باء زائدہ کو ملحق کر دیا جائے، مقترن کر دیا جائے، ملا دیا جائے۔ جس طریقے سے آپ نے لیسا میں پڑھا ہے، لیس اللہ بظلام للعبید، ظلامن للعبید جو ہے نا خبر ہے، اس پہ بے ملحق ہو گیا ہے، پہلے گزر چکا ہے، تو جب بے زائدہ ہو گیا لیسا کی خبر پہ تو ظلامن نہیں ہوا، وہ ظلامین ہو گیا باء زائدہ کی وجہ سے، باء زائدہ نے جر دے دیا۔ لیس اللہ، اللہ اس کا اسم ہے، ظلامن للعبید خبر ہو گیا لیس اللہ بظلامن للعبید۔ اسی طریقے سے باء زائدہ یہاں پہ بھی آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یجوز اقتران و خبر ما بالباء الزائدہ، ماں کی خبر کے ساتھ باء زائدہ مقترن ہو جاتا ہے، جائز ہے یہ۔ جیسے وما دار الفناء لنا بدارن، یہ جو دنیا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر تو آخرت ہے، یہ تو دار الفنا ہے۔ وما دار الفناء لنا، دار الفنا ہمارے لیے بدارن گھر نہیں ہے، بدارن اس میں یہ ایسے تھا، ما دار الفناء لنا دارن، یہ دار الفنا ہمارا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بے آ گیا تو بدارن ہو گیا، وما دار الفناء لنا بدارن، دارن بدارن ہو گیا، تو با
ملحق ہو گیا ہے اس کی خبر سے. خوب، اب آئیے اس تینوں شرطوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وہ تینوں شرطیں تھیں، اگر وہ تینوں شرطیں ٹوٹ جائیں تو ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے. وہ جو بتایا ہے انہوں نے مسئلہ نمبر 77 میں. تو البتہ بہتر یہ تھا فوائد میں فائدہ نمبر 1 کو بعد میں ذکر کرتے ہو، فائدہ نمبر 2 جو اب ذکر کر رہے ہیں وہ پہلے ذکر کرتے، چونکہ فائدہ نمبر 1 جو ذکر کیا وہ ایک الگ سے بات تھی، اور فائدہ نمبر 2 جو اب بتا رہے ہیں وہ پچھلے پیراگراف سے کو مکمل کرنے والی بات ہے. وہ یہ ہے کیا؟ فَإِن فَاتَ شَرْطٌ مِّن شُرُوطِهَا، یہ 3 شرطیں بتائی گئی ہیں، ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مر جائے، فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے اس کا. فَإِن فَاتَ، وفات ہو جائے اس کو، مطلب کیا ہے؟ موجود نہ ہو، فوت ہو جائے. ٹھیک ہے، تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط ختم ہو جائے، نہ رہے، تو کیا ہوگا؟ بطل عملها، تو اس ماہ کا عمل باطل ہو جائے گا. جیسے یہ آپ مثال دیکھیے، فتقول، آپ کہیں گے ما محمود الکسلانو. الکسلانو اس کا اسم تھا نا، محمود خبر، محمود خبر مقدم ہو گئی اسم پر، تو اب آپ ما محمودن الکسلانو نہیں کہیں گے، ما محمودن الکسلانو نہیں کہا جائے گا. اوپر والی مثال میں محمودن تھا، خبر مرفوع ہے، منصوب ہے، مگر چونکہ یہاں خبر مقدم ہو گئی، عمل باطل ہو گیا، تو جیسے مبتدا اور خبر پہلے تھے، محمود و کسلان یا الکسلان محمود، ویسے یہاں پہ بھی دونوں مرفوع رہیں گے. ما اپنا عمل نہیں کرے گا، ما محمود الکسلان ہو جائے گا، محمودن نہیں رہے گا. دوسری بات انہوں نے کیا فرمایا تھا شرط نمبر 1 میں؟ خبر بھی مقدم نہ ہو، خبر کا معمول بھی مقدم نہ ہو اسم پر. تو یہاں تو خبر مقدم ہونے والی مثال تھی محمودن، اب خبر کے معمول کے مقدم ہونے والی مثال ہے ما کتاب کا زید مطالعن. کیا؟ ما کتاب کا، اصل میں ایسے تھا ما زید مطالعن، ما زید مطالعن کتاب کا، زید تمہاری کتاب کا مطالعہ کرنے والا نہیں ہے. مطالعون اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل مفعول چاہتا ہے، کتابہ کا مضاف مضاف الیہ مل کر کے مطالعون کا مفعول ہے. اب جو مفعول ہے، مفعول یعنی معمول، مطالعون نے عمل کیا ہے کس کے اوپر؟ کتابک کے اوپر. تو کتابک جو معمول ہے مطالعون کا، وہ مقدم ہو گیا ہے کس کے اوپر؟ اسم کے اوپر، ماں کے. ماں کا اسم تھا زیدون، زیدون کے اوپر کتابک مقدم ہوا ہے جو معمول ہے مطالعون کا، مطالعون جو ہے خبر ہے ماں کی، لہذا مطالعن نہیں کہا جائے گا، اس کا عمل باطل ہو گیا اور مطالعون ہو جائے گا. یہ تیسری چیز. ایک اور چیز کیا ہے؟ اچھا، یہ دونوں باتیں تو پہلے والی شرط میں تھیں کہ نہ خود معمول مقدم ہو، خبر مقدم ہو، نہ خبر کا معمول مقدم ہو اسم پر. دوسری شرط کیا تھی؟ کہ زیادہ ان زیادہ نہ ہو. اس کی مثال ہے ما ان الزمان راجعون، زمانہ پلٹ کے آنے والا نہیں ہے، تو راجعان نہیں کہا گیا، راجعون کہا گیا. کیوں راجعون کہا گیا؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں، احسنت احسنت، ان زائدہ آ گیا لہذا عمل باطل ہو گیا، اور مز زمانو راجعان ہوتا، لیکن ما ان الزمانو راجعون ہو گیا. خوب، احسنت، آپ لوگوں نے صحیح بولا، صحیح لکھا. اس کے بعد تیسری شرط کیا تھی؟ کہ اللہ کے ذریعے سے اس کی نفی ٹوٹنے نہ پائے. تو یہ ہو گیا اگر ما ناجہن المجتہدہ ہوتا نا، ما ناجہن المجتہدہ، تو یہ ہو جاتا ناجہ مجتہد نہیں ہے، مگر اللہ نے اس کو پلٹ دیا، نفی کو ہاں بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ ناجہ مجتہد ہے، یعنی جو کوشش کرتا ہے وہی کامیاب ہے. تو یہ ہو گیا ما ناجہن الا المجتہدو، ناجح نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے، مگر وہ جو کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ما ناجحن تھا یعنی کوئی ناجح نہیں ہے، اس کو توڑ دیا اللہ نے، یعنی ناجح ہے. کون ناجح ہے؟ مجتہد. تو اللہ کے ذریعے سے نفی ٹوٹ گئی، اس کی انتقاص ہو گیا، لہٰذا یہ ما اپنا عمل نہیں کرے گا، دونوں مرفوع رہے گا، ما ناجحن الا المجتہد. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.